अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश है जहां रंग। आपकी मेज़बान बहजत हाज़िर खिदमत है। मीडियम वेव 972 किलो हर्ट्ज़ के अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम ऑनलाइन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं urduvoa.com की वेबसाइट पर हमारे ये तमाम प्रोग्राम जो अब तक नशर किए गए हैं तमाम के तमाम मौजूद हैं। आप उन प्रोग्रामों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और हमारे इन प्रोग्रामों के बारे में कुछ तजावीज़ का इजहार भी कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपका हमारे साथ राब्ता रहेगा हमारे इन प्रोग्रामों के ज़रिए। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं कुछ एक नज़र उन पर डालते चलें। सदर बराक ओबामा आसियान की तंजीम का 2 रोज़ा इजलास है, यहाँ कैलिफोर्निया में उसकी मेज़बानी कर रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि चीन और अमेरिका का और ख़ास तौर पर इन आसियान मुल्कों का जनूबी बहरा चीन में कुछ इख्तलाफात इलाकाई बहरी तौर पर मौजूद हैं। उसके बारे में बात करेंगे। चीन का रद्द अमल क्या है अमेरिका की तरफ से आसियान की मुल्कों की मेज़बानी करने के बारे में। फिर आगे चलेंगे और हम मशरिक़ वस्ता में शाम के सदर बशार अल असद की उस बयान का हवाला देंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि फायर बंदी जिसका फैसला मगरबी मुल्कों ने कोई पिछले हफ्ते किया था कि अगले एक हफ्ते के दौरान जिसका जुमे के रोज़ से तलाक होना कहा गया था कि जुमे के रोज़ से इसको तलाक कर दिया जाएगा शाम में फायर बंदी का, उसके बारे में कुछ उन्होंने सवालात उठाए हैं कि और ये भी कहा है कि ये नामुमकिन सी बात लगती है कि एक हफ्ते के अंदर ये सब कुछ मुमकिन हो सके। बात करेंगे। फिर सीरिया में शामी में एक हस्पताल पर कल जो गुज़श्ता रोज़ हमला हुआ उसमें बहुत सारी जानों का ज़ियां हो गया। इस बारे में भी कुछ अपने माहिरीन की राय लेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। एक और बहुत अहम मौजू है। ओपेक मुल्कों ने एक बंद कमरे का इजलास किया है और उसमें ये फैसला किया है कि जनवरी के महीने में तेल की जो पैदावार रही उसको उसी सतह पर बरकरार रखा जाएगा। इससे क्या असरात होंगे? तेल की कीमतों में कमी की वजह से बहुत सारे तेल पैदा करने वाले मुल्कों पर असरात मुरतब हो रहे हैं। हमारे साथ आज एक माहिर जो फॉर्मर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं, बात करेंगे। इसी बारे में कुछ वजाहत करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है जो कि गैस पाइपलाइन के बारे में है और ये गैस पाइपलाइन असल में पाकिस्तान के अंदर बिछाने की बात है जिसमें से गैस पाकिस्तान के तमाम हिस्सों तक पहुंचाई जाएगी। इसके बारे में बहुत सारी मालूमात नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी शराइत क्या है, किस तरह से हैं, इस बारे में अपने माहिरीन से एक जायज़ा उनसे उनकी राय पूछेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक तालिब इल्म के बारे में जिन्होंने कश्श शकल की तहकीक में हिस्सा लिया। जैसा कि आप जानते हैं इस सिलसिले में पहले भी नाम सामने आते रहे हैं। पाकिस्तान से ये एक बड़ी मुस्बत और खुशकुन खबरों में से है कि पाकिस्तान तालीमी शोबे में भी बहुत तेज़ी से तरक्की करता है, अगरचे पाकिस्तान के दूसरे मसाइल की वजह से बाज़ औक़ात इन शोबों का अहाता उस तरह से नहीं होता जैसा कि किया जाना चाहिए। तो कुछ ये मौज़ूआत हैं। आइए हम प्रोग्राम को मौज़ूआत के साथ साथ आगे लेकर चलते हैं। इस वक्त यहाँ हमें वाशिंगटन से हमारे साथ हैं आरिफ अंसार, एक मुमताज़ नाम है हमारे प्रोग्रामों का, पॉलिटेक्स से उनका ताल्लुक़ है, सीनियर रिसर्चर हैं। और डॉक्टर फ़ारूक हसनात हमारे इन प्रोग्रामों का एक और बड़ा मुमताज़ नाम और हमारे प्रोग्रामों में अक्सर साथ हमारे होते हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मशरिक़ वस्ता इंस्टीट्यूट के एडजंक्ट स्कॉलर हैं और इसके अलावा लाहौर में शोबा दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। तो आइए दोनों को हम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम बात करते हैं सदर बराक ओबामा की जो अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जनूब मशरक़ी एशियाई मुल्कों की तंजीम आसियान का 2 रोज़ा इजलास जो कल से शुरू हुआ और आज भी जारी रहेगा उसकी मेज़बानी कर रहे हैं। हम बात अपने माहिरीन से यही बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये बता दें कि सदर बराक ओबामा ने इस सरबराह इजलास के मौके पर कहा क्या है। उन्होंने कहा कि आसियान जनूब मशरक़ी एशियाई ख़ित्ते के अमन व खुशहाली में एक मरकज़ी किरदार की हैसियत रखती है। ये तंजीम, इसमें 10 रुकन मुल्क शामिल हैं। हम पहले पूछते हैं आरिफ अंसार साहब से। आरिफ साहब ये फरमाइएगा कि आसियान मुल्कों की ये जो जनूबी मशरक़ी एशियाई ममालिक हैं उनकी तंजीम का यहाँ पे सदर बराक ओबामा की मेज़बानी करने का जो अमल है या यहाँ पर जो इजलास हो रहा है उसकी अहमियत क्या है, उसको किस तरह से देखना चाहिए? जी बहजत, ये एक ज़ाहिरी बात है कि ये मीटिंग आसियान की एक जो हालात एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया के और उस खत्े में उसी तसलसल में एक मीटिंग है और ज़ाहिरी बात है वही इश्यूज जो हैं इम्पोर्टेंस भी ले जाते हैं जिसमें चाइना की उभरती हुई ताकत है उस खत्े में, एशिया पैसिफिक में, साउथ ईस्ट एशिया में, जिसकी वजह से और जिसकी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डायमेंशंस हैं
جو کہ وہاں کے جو خطے کے ممالک ہیں ان کے لیے کنسرنز کریٹ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے کنسرنز کو مختلف طریقے سے بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں. اور اس میں یہ جو یو ایس آسیان کا جو ڈائلاگ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اس میں انہیں موقع ملتا ہے کہ ان جو کنسرنز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے اور اس پہ کسی قسم کا کنسنسس بنایا جائے. دوسری طرف امریکہ کے لیے بھی موقع ہوتا ہے کہ وہ ان کی کنسرنز کو سن سکے اور ظاہری بات ہے کوآپریشن کو آگے بڑھائے. امریکہ کی اپنی پالیسی ایشیا پیسیفک کی جو ہے وہ آگے چل رہی ہے، جسے پیوٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے، بیلنسنگ بھی کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سے اس کے نام ہیں. لیکن اس کی جو اہمیت ہے ایک سیکیورٹی لیول پہ ہے اور ایک اکنامک ہے. اکنامک لیول پہ تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ وہ بھی میرا خیال ہے 10 سے 12 ملک اس میں شامل ہیں، جو کہ سارے آسیان والے نہیں ہیں بلکہ بہت کم ہی، شاید 1-2 ممبر ہی اس میں وہ والے ملک ہیں. لیکن جو اکنامک ویژن ہے جس طرح سے امریکہ دیکھ رہا ہے وہ ٹریڈ لیول سائڈ پہ ان کو عملی جامہ پہنا رہا ہے. تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں اور بھی مسائل ہیں. چائنا جو ہے کی ملٹری ایکٹیویٹی وہاں بڑھ رہی ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ اسرٹیو ہوتے جا رہے ہیں، ریکلیم کر رہے ہیں آئی لینڈس کو، بعض کو وہ ملٹرائز بھی کر رہے ہیں، بعض کے اوپر وہ اپنا کلیم کہتے ہیں کہ یہ چین کے ہی ہیں، لیکن دوسرے ملک کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اور اس کی مین تو یہی ہے کہ چائنا ایک بڑی طاقت ہے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے چھوٹے ملکوں کے لیے، تو وہ اس فورم کو یوز کرتے ہیں کہ امریکہ کو اس چیز کے اندر لائیں جو چائنا کے لیے بڑا کنسرن ہوتا ہے. چائنا کہتے ہیں کہ ہم بائیلیٹرلی ان کو سالو کر سکتے ہیں، اس میں ملٹی لیٹرل اینگلز لانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ تمام نارتھ کوریا کا ایشو ہے، وہ اپنے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایکٹیویٹی بڑھا رہے ہیں، انہوں نے پھر جوہری تجربہ کیا ہے. تو یہ سارے کانٹیکسٹ میں یہ میٹنگز ہوتی ہیں اور اس میں ہی آسیان ہے. یہ تو ظاہری بات ہے کہ اکنامک فورم ہے، لیکن اس میں جو ابھرتی ہوئی ویژنز ہیں مختلف ملکوں کی، چین کی اپنی اکنامک ویژن جو کہ اوبار کے نام سے جانی جا رہی ہے، ون بیلٹ ون روڈ، اور اس طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیوٹ ٹو یہ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ ہے. تو اس کے مختلف عوامل پلے آؤٹ ہو رہے ہیں جو کہ موقع دیتے ہیں کہ ان میٹنگز میں ان کو ڈسکس کیا جا سکے، اس کے مختلف اینگلز کو. اچھا اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. 2 باتیں ہیں جسے مجھے کرنا ہے، ڈاکٹر حسنات سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے حکام نے یہ بات کہی، جیسا کہ ابھی عارف انصار صاحب نے کہا، کہ ایسے ملکوں کی تنظیمیں جب آتی ہیں اور خاص طور پر امریکہ کی توجہ اپنے مسائل کی طرف بھی دلوانا چاہتی ہیں، خاص طور پر جنوبی بحیرہ چین میں اس کا کافی معاملہ ہے متنازع جزائر کے حوالے سے، اور زیادہ تر امریکہ کے حلیف ملک ہیں جو ان ملکوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن میں جاپان بھی شامل ہے، فلپائن اور ویتنام بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چین جو ہے وہ بھی ان علاقوں میں اپنے جزیرے بھی بنا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں عارف انصار صاحب نے کہا. اب وائٹ ہاؤس کے حکام کے مطابق امریکہ آسیان کے رہنماؤں کو ایک بڑا واضح پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ وہ چین کی طرف سے علاقائی تنازعات میں فوجی مداخلت اور خطے میں کشیدگی کے اضافے کی مخالفت کرتا ہے. اور ادھر چین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ کوئی زیادہ اہم نہیں، اور اس میں کوئی بڑے نمایاں یا چونکا دینے والے جیو پولیٹیکل فیصلے سامنے نہیں آ سکتے. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر حسنات، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ اس طرح سے کرنا ممکن ہوگا، یا چین نے وہاں پر ان جزائر کے آس پاس جو بہت ساری ایکٹیویٹی شروع کر رکھی ہے اس کو کسی حد تک کم کرنا ممکن ہو سکے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو علاقے کے ممالک ہیں جو آسیان کے ممبران، وہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ ان کے علاقے میں کشیدگی بڑھے اور اس کشیدگی میں جو باہر کی قوتوں کو بھی اس میں شامل کریں. اب آسیان ایک سکسیس سٹوری ہے، یہ یورپین یونین کے بعد سب سے زیادہ فعال اور سب سے زیادہ کامیاب اکنامک آرگنائزیشن ہے. باقی تو اتنی کامیاب نہیں ہو سکی، اور اس کی سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ ان کے آپس میں جو بڑے تنازعات نہیں ہیں ان ممالک میں، جو تھے بھی انڈونیشیا اور ملیشیا کے درمیان، انہوں نے اس کو حل کر دیا، اور اکنامک جو ہے اس کے فیلڈ میں انہوں نے زیادہ آگے بڑھے، زیادہ ترقی کی. تو اس صورتحال میں وہ نہیں چاہیں گے کہ چین کے ساتھ اس حد تک کشیدگی کو بڑھایا جائے
کہ انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں آسیان کے فریم ورک کے نیچے یا اس کے تحت، وہ کسی طریقے سے بھی ضائع ہو اور یہ ایک بڑی پاورز کا میدان بن جائے۔ دوسری بات ہمیں یہ نہیں بالکل بھولنی چاہیے کہ ملیشیا کی 50% آبادی چائنیز ہے، سنگاپور بھی سارا چائنیز ہے، ملیشیا انڈونیشیا کی بہت بڑی فیصد بھی چائنیز ہے، اور وہ سارے بزنس میں ہیں۔ تو حکومت میں تو ان کو وہ آنے نہیں دیتے، ملیشین بھی انڈونیشینز بھی، تو وہ بزنس ہیں اور وہ بزنس کرتے ہیں چائنیز کے ساتھ ہی۔ ان کا اپنا انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے جس میں چائنیز کے ساتھ بھی بزنس کرتا ہے، اور مین لینڈ چائنا کے ساتھ بھی، تائیوان کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں یہ ممالک یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ چائنا کے ساتھ اس طرح کی کوئی کشیدگی بڑھے کہ ان کی اپنی بڑی چائنیز مائنورٹیز ہیں وہ بدل ہوں یا ان کے اوپر کوئی برا اثر پڑے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سمبولک زیادہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ چائنا کے ساتھ مخالفت لیے بغیر اور کانفلکٹ لیے بغیر امریکہ اور خطے کے ممالک یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں چائنا کو کہ وہ اقتصادی میدان میں تو جتنی مرضی تعاون کریں اور آگے بڑھیں، لیکن جہاں تک اگر وہ ایکسیڈ کریں گے اپنی پاورز کو اور دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل دیں گے ملیٹریلی، تو پھر وہ پسند نہیں کیا جائے گا۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کانفلکٹ کے حوالے سے جو سچویشن ہے یہ زیادہ گڈ ول ایک میٹنگ ہے، گڈ ول سچویشن ہے جس میں امریکہ یہ انڈیا دے رہا ہے، اشارہ دے رہا ہے کہ ہم اس علاقے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ان علاقے کے ممالک کے ساتھ ہم رابطہ رکھیں گے اور ان کے جو کنسرنز ہیں وہ ہم اس کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ اچھا انصار صاحب، اس سے پہلے عارف صاحب کہ ہم آگے چلیں، ایک بڑا کوئک کوسچن ہے میرا آپ کے لیے۔ جب بھی کبھی اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں، چاہے وہ آسیان کا ہو، چاہے کسی بھی بڑی بڑی دوسری تنظیمیں ان کا اجلاس ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے احتجاجی مظاہرے بھی اس وقت پر ہوتے ہیں، خاص طور پر اب جب کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا میں علاقائی ضوابط نئی طرح سے بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایشیائی ممالک ایسے ہیں جو اس تنظیم سے جن کا تعلق ہے، وہاں پر بھی انسانی حقوق کا معاملہ کافی خراب ہے، اور عام طور پر مظاہرین یہ بھی مظاہرہ کرتے ہیں کہ بڑی بڑی جب باتیں ہوتی ہیں تو ان میں انسانی حقوق کے معاملے کو نہیں اٹھایا جاتا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب بڑی طاقتیں اس طرح کی بات کرتی ہیں تو یہ جو دوسرے انسانی حقوق کے بارے میں بھی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ایسے موقعوں پر ایسی چیز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو کیا اس کو کیا کہنا چاہیے، یہ ایک کمپرومائزنگ سچویشن ہو جاتی ہے ایک مفاد کے بدلے میں دوسری بات کو یا دوسرے یونیورسل کلیوں کو دیکھتے ہوئے؟ بہجت، اس کو میں کہوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ریئل پالیٹک آپ کہہ لیں اس کو، وہ ہے یا جس پریکٹیکل لیول پہ جب حکومتیں ڈیل کرتی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ اقتصاد، سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کو بیلنس آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس میں پھر بہت دفعہ یہ ہوتا ہے اور کہ جب آپ اپنا نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر بعض دفعہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس، ڈیموکریٹک ویلیوز اور وہ اکثر جو ہیں آپ کو لیسر پرائیورٹی دینی پڑ رہی ہوتی ہے اور کسی اور نیشنل انٹرسٹ کو زیادہ پرائیورٹی دینی پڑ رہی ہوتی ہے۔ اور ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ اکثر اس طرح کی سرٹیفکیشنز دی جاتی ہیں، مختلف ادارے ہیں جن کی مختلف رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ کسی قسم کی ویور دے دیتی ہیں کہ کیونکہ یہ چیز زیادہ پرائیورٹی ہے اس وجہ سے ہم اس چیز کو بھی ایڈریس نہیں کر رہے۔ تو یہ شکایت امریکہ پہ بھی آتی ہے آبویسلی کہ بعض دفعہ وہاں جن ملکوں میں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، بعض دفعہ جرنلسٹ کو کے اوپر ہوتا ہے یا مختلف طریقوں سے عوامل پلے آؤٹ ہوتے ہیں، یا الیکشن کے کینڈیڈیٹس ہیں پولیٹیکلی ان کو ہراس کیا جا رہا ہے یا نظر بند کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا بنیادی یہی ہے کہ حکومت کے لیول پہ یہ جو انٹرسٹ ہیں یہ بیلنس آؤٹ ہوتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ، سیکیورٹی، اکنامکس، بعض دفعہ جو ہے اکنامک ترجیحات جو ہیں وہ پریورٹی لے جاتی ہیں، بعض دفعہ جو ہے وہ سیکیورٹی انٹرسٹ جو ہیں وہ ترجیحات لے جاتی ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں شام کی طرف، کچھ چلتے ہیں کچھ اور دوسرے بین الاقوامی معاملوں کے بارے میں بھی بات کریں۔ شام کے صدر بشار الاسد نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی جنگ بندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر فریق اپنا ہتھیار رکھ دے گا یا اور کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان تمام شرائط پر پورا نہ اتر سکے۔ وہ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پر یہ بیان دیا، جبکہ وہ حوالہ دے رہے تھے دراصل اس 17 رکنی سپورٹ گروپ کا جو سیرین سپورٹ گروپ ہے بین الاقوامی سطح پر، جس میں گزشتہ ہفتے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، امریکہ اور روس بھی اس میں
شامل ہیں کہ شام میں ایک ہفتے کے اندر اندر فائر بندی کا سمجھوتا لاگو کر دیا جائے گا، لیکن صدر بشار الاسد کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایسا کرنا شاید ممکن نہیں ہو سکے گا۔ تو میری ڈاکٹر فاروق اسناد آپ سے ہم پہلے بھی اس بارے میں کافی دفعہ سوال اٹھاتے آ رہے ہیں کہ جو اس طرح کی شام میں امن قائم کرنے کی یا جمہوری عمل کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے یا سیاسی عمل کے ذریعے وہاں پر کوئی تصفیہ کرانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے آئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پچھلے دنوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے 17 ملکوں کی طرف سے فائر بندی کا، وہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اس کے کس طرح کے اثرات ہم توقع کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ایک طرف تو وہ یہ کامیابی نظر آئی تھی میونخ میں، چونکہ اس میں ایسے ممالک بھی شامل تھے جو کہ جن کے مفادات اس سارے معاملے میں سول وار میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ روس بھی اس میں شامل تھا، اس میں ترکی بھی تھا، اس میں ایران بھی تھا، سعودی عربیہ سارے تھے۔ اور یہ جو فائر بندی کی بات کی گئی تھی یہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ کی گئی تھی، یعنی وہ بہت سے بے شمار ہزاروں لوگ گھرے ہوئے ہیں اور ان کو کھانے پینے کی اشیاء اور زندہ رہنے کے ادویات وغیرہ بھی نہیں مل رہے، تو اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ فائر بندی کی جائے تاکہ ان کو لوگوں کو امداد پہنچائی جا سکے۔ ایک طرف تو یہ تھا، دوسری طرف بشار الاسد نے حال ہی میں جو روس کی مدد سے کامیابیاں کی ہیں، خاص طور پہ حلب کے علاقے میں جہاں انہوں نے پیچھے دھکیلا ہے جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے، تو اس سے بھی ان کا زیادہ حوصلہ بڑا ہے اور ان کا خیال یہی ہوگا، ان کا اندازہ یہی انہوں نے لگایا ہوگا کہ یہ جو ہماری کامیابیاں ہو رہی ہیں یہ آگے بڑھتی جائیں، تاکہ ہم پھر نیگوسیشنز کی جب مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو ہم زیادہ ہمارا پلڑا بھاری ہوگا یا ہماری بات زیادہ سنی جائے گی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ اس میں روس بھی شامل تھا جس کی وجہ سے بشار الاسد نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس میں ایران بھی شامل تھا، اور اس میں تمام ممالک کا یہی فیصلہ تھا کہ ہیومینیٹیرین وہ تو سیرین لوگ ہیں، جو شامی لوگ ہیں، تو ان کی مدد کی جائے۔ تو میرا خیال ہے اس کے بشار الاسد کو بہت پریشر پڑے گا ان ممالک کی طرف سے جو ان کے حریف ہیں، جن کی وجہ سے بشار الاسد نے اب کامیابی حاصل کی ہے۔ 5 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا، تو وہ کسی نہ کسی نتیجے میں پہنچ جائیں گے جس میں کم سے کم فائر بندی شروع کے لمحات میں ہیومینیٹیرین اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ ایک اپنی جو مورل پوزیشن ہے، مورل گراؤنڈ ہے، وہ لوز کریں گے بہت بری طرح، اور یہ اس سے یہی میسج جائے گا کہ بشار الاسد کی حکومت، جس کو اب مان گئے تھے، امریکہ بھی مان گیا تھا، یورپین بھی مان گئے تھے کہ ان کو ہٹایا نہ جائے بلکہ ان سے بات چیت کی جائے اور کسی معمولے پہ اتفاق کیا جائے، تو وہ اپنا جو مورل گراؤنڈ ہے یا لیگل گراؤنڈ ہے وہ لوز کر جائیں گے اگر انہوں نے یہ بضد رہے کہ ہیومینیٹیرین بندی لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اچھا، ہم بات کرتے ہیں ایک اور سوال جو کہ اٹھایا تو ہے بشار الاسد نے، جو کہ شام کے صدر ہیں، انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے، اور اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے کیونکہ بشار الاسد شام میں لڑنے والے تمام گروپوں کو دہشت گرد گروپ قرار دیتے ہیں جو کہ وہاں پر نبرد آزما ہیں، لیکن ان میں باغی گروپ بھی ہیں، ان میں بشار الاسد کی حکومت کے مخالف گروپ بھی ہیں، اس کے علاوہ سب سے بڑا داعش کا خطرہ ہے وہاں پہ، اس کے علاوہ نصرہ الفرنٹ بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ باغی گروپوں میں سے کے ساتھ کون بات کرے گا، اور کیا ایسا بات ہے کہ اگر کوئی ایک باغی گروپ یا کوئی 2 باغی گروپ اگر اس جنگ بندی کی صورت کے حال کو مسترد کر دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے ذمہ داری کس کو دی جائے گی اور کس طرح سے اس کے امکان کو ممکن بنایا جا سکے گا؟ جی عارف صاحب۔ بہجت اس میں یہ کمپلیکیشن بالکل ہے، اور بالکل شروع سے ہی تھی جب ہم اس موقع تک پہنچنے میں، جس میں یہ میٹنگ ہوئی جس میں مختلف گروپ شامل ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس بارے میں اتنی سیکریسی تھی کہ کس کو بلایا گیا اور کس کو نہیں بلایا گیا، کیونکہ جو ایک کنٹری ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ گروپس نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ہم اس کو تو ایکسٹریمسٹ نہیں سمجھتے، دوسرے جو انٹرسٹ ہیں کنٹریز ہیں یا کنٹریز، آپ اس کو ایک آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے کہ ایک رشیا، ایران، سیریا اور کسی حد تک عراق،
والا بلاک ہے اور دوسری طرف باقی ممالک ہیں جن کے انٹرسٹ شیئرڈ ہیں، جس میں ٹرکی، سعودی عربیہ، GCC اور امریکہ یہ دوسری طرف ہیں، اور اس میں جو ہیں وہ مختلف قسم کے گروپس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے جو الگ گروپ ہے جو آپ نے ذکر بھی کیا IS اور القاعدہ یا ان سے ایفیلیٹڈ جو بھی گروپس ہیں ان کو کمپلیٹلی باہر رکھا گیا، اور اس کو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ایگریمنٹ ہے کہ ان کو کوئی بھی سپورٹ نہ کرے یا یہ شامل اس میں نہیں ہے. لیکن پھر بھی روس کی طرف سے ترکی کے اوپر شکایت آئی کہ وہ انڈائریکٹلی کچھ سپورٹ کرتے ہیں IS کو، یا تیل کی ان کی ٹریڈ میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اس میں اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین ہم جس طریقے سے کہتے ہیں کہ پولیٹکس ہمارا ادارہ اس کو جس طرح سے کنسپچولائز کرتا ہے کہ اس میں گلوبل پاور ٹسلز، ایک جو چینج کا پروسیس ہے جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، وہ جس کو عرب اسپرنگ بھی پہلے ریپرزینٹ کرتی تھی، اور ایکسٹریمزم، یہ ساری مکس ہو چکی ہوئی ہیں. اور جب یہ مکس ہو کے پلے آؤٹ ہوتی ہیں تو اس میں مختلف انٹرسٹ کہیں کہیں تو بہت کم جگہوں پہ شاید کوآپریٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ وہ کانفلکٹ پہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر مصیبت یہی بنتی ہے کہ اپوزیشن کون ہے، کون سا گروپ جو ہے اس کو شامل کیا جائے گا، کون کس کے ساتھ بات کرے گا، وہ تو UN ہینڈل کر رہا ہے، جو ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں اس کے لیے اپوائنٹڈ، وہی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ بنیادی لیول پہ اسی جگہ پہ آ جاتا ہے کہ جو اسناد صاحب نے بھی بات کی کہ سیز فائر کی بات تو ہو گئی، لیکن گراؤنڈ پہ جنگ جاری تھی، اور سب کی کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی پوزیشن مستحکم کر لیں اس سے پہلے کہ کوئی ایسی سٹیج آئے جس میں کوئی بات آگے بڑھے یا کوئی فیصلہ کن ثابت ہو. لیکن وہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. اور جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو سیریا اور روس نے بمباری بہت زیادہ کر دی. پھر ہم نے دیکھا کہ کرد نے بھی اپنے سٹیپس بڑھائے اور زیادہ جگہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ناردرن سیریا میں، جس کی وجہ سے ترکی میں بہت تشویش پیدا ہوئی، اور انہوں نے براہ راست بمباری شروع کی کردوں پہ، سیرین سائڈ آف دا بارڈر پہ. تو یہ مسئلے اپنی جگہ ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تو ہیں ہی ہیں، لیکن اب اس میں میرا خیال ہے کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی بات کہ ایز از جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ ایک پراکسی وار ہے، اور اس کو پراکسی وار کی جس طرح سے بھی سمجھنے کے طریقہ کار ہیں وہ آپ پتہ ہی ہیں، اور وہ کمپلیکیٹ بھی کر رہے ہیں اس چیز کو. اچھا، اب آپ نے ترکی کی بات کی، ڈاکٹر فاروق اسناد سے ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ عارف صاحب بھی ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ اس ہفتے ایک خبر تھی کہ ترکی کے کچھ فوجی جو ہیں وہ شام کی سرحد کے اندر بھی داخل ہو گئے ہیں. ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے نے اس خبر کو مسترد کیا ہے کہ ان کے فوجی ترکی میں داخل نہیں ہوئے. اب جیسا کہ بات کی جاتی ہے، ترکی کا کردوں کے خلاف بھی ایک محاذ کھلا ہوا ہے. اس کے علاوہ داعش کے خلاف امریکہ کی قیادت میں وہ مغربی ملکوں کا ساتھی بھی ہے، حلیف بھی ہے، لیکن خطے میں اس کے رول کے حساب سے صورتحال کافی پیچیدہ ہو چکی ہے. اب اس وقت یہ ہے ڈاکٹر فاروق اسناد، اس سارے تناظر کے اندر جبکہ شام میں خانہ جنگی کو روکنے کے لیے فائر بندی کی بات ہو رہی ہے، ترکی کا کردوں کے ساتھ مسئلہ لگا ہے، جبکہ کرد جو ہیں وہ مل کر، جو ملیشیاز ہیں وہ مل کر داعش کا مقابلہ کر رہی ہیں. یہ ساری جو پیچیدہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ترکی کا رول کس حد تک اہم ہو جاتا ہے اور داعش کے خلاف کتنا مؤثر اور اہم ثابت ہو رہا ہے؟ جس علاقے میں لڑائی ہو رہی ہے، لتاکیہ کا علاقہ ہے، حلب کا علاقہ ہے، جی، یہ لتاکیہ میں عرب اسپیکرز ہیں. اگر آپ لتاکیہ کے علاقے میں جائیں اور شہر میں جائیں تو ہے تو وہ ترکی میں، لیکن وہ لوگ عربی بولتے ہیں، اور اس پہ ایک زمانے میں بہت شام نے اپنا وہ بھی کلیم بھی کیا تھا کہ یہ شام کا حصہ ہے. یعنی کہ یہ ایک سینسٹیو علاقہ ہے ترکی کے لیے، اور ترکی والے بالکل یہ نہیں چاہیں گے کہ اس میں اس علاقے میں، اس خطے میں ایسا کوئی جو خاص طور پہ کرد بھی اگر آتے ہیں وہ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ وہ اپنی بات منوانی شروع کر دیں، چاہے وہ داعش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے وہ یہی چاہیں گے کہ ہمارا رول، یعنی ترکی کا رول اس میں زیادہ ہو، اور ترکی کو اس سارے معاملات میں اہمیت دی جائے اور اسی کی بات مانی جائے. لیکن جیسے انصار صاحب نے بھی کہا، میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہوتا یوں ہے کہ جب یہ انڈیا دیا جاتا ہے کہ سیز فائر ہونے لگی ہے یا بات چیت کے کچھ دروازے کھلنے لگے ہیں، تو پھر ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بارگیننگ پوزیشن کو مضبوط کر لیں، کیونکہ جو جتنا بھی گراؤنڈ جو ریالٹی ہوگی، جو فریق زیادہ مضبوط ہوگا، اسی کا پھر مذاکرات کی میز کے اوپر بھی بات سننے کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے اس بات کی بات ہو رہی ہے، جیسے جیسے مذاکرات
کی طرف بہت آہستہ بڑھ رہے ہیں، لیکن بہرحال چھوٹے چھوٹے قدم لے رہے ہیں. تو اسی طرح اس میں شدت آتی جا رہی ہے. گراؤنڈ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنا اثر رسوخ قائم کریں علاقے پہ. ملیٹریلی ہم زیادہ اپنے آپ کو پھیلائیں اس علاقے میں، اس لیے کہ ہم اپنی پوزیشن کو مضبوط کریں. لیکن ترکی کا اس سارے جو میکانزم ہے، اس کے علاوہ بھی ایک کنسرن جو ہے کردوں کا. اور یہاں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے یہی بالکل انالوجی اگر ہم لگائیں تو افغانستان میں بھی یہی صورتحال تھی. بہت سے گروپ تھے، بات چیت کرنے کو حکومت تیار نہیں تھی، ان کو وہی کہتے تھے. لیکن پھر ایک اسٹیج آئی جب ان کو میز پر بیٹھنا پڑا. لیکن یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ خاصے گروپ ایسے بھی ہیں جو بات چیت میں شامل نہیں ہیں. لیکن اس کا یہی پھر چیز رہ جاتی ہے کہ جو بڑے گروپ ہیں یا خاصے گروپ ہیں، کم سے کم وہ تو آئیں، وہ تو بات چیت میں آئیں. اور اس کے بعد جو چھوٹے گروپ رہ جائیں گے وہ بات کی بات ہے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. پہلے تو وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے جب ایک مذاکرات اگر ہوتے ہیں اور بات چیت کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو وہ آئسولیٹ ہو جائیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہر ایک کو تو آپ نہیں خوش کر سکتے، یعنی یونانیمس نہیں ہو سکتا. لیکن جو اثر رکھنے والے گروپ ہیں اور اکثریت میں ہیں، اگر انہیں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو وہ بھی کامیابی سمجھی جائے گی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے، اور یہاں ہمارے ساتھ تھے عارف انصار صاحب جن کا پولی ٹیک سے تعلق ہے. ڈاکٹر فاروق حسنات اور عارف انصار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میری آپ سے پھر بھی بات ہوگی. اب ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں پروگرام میں. اس کے بعد ہمیں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ جو کہ سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں. انتہائی ممتاز نام ہے، اقتصادی ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے ممتاز. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اوپیک ملکوں نے تیل کے بارے میں جو فیصلے کیے ہیں اس کے دنیا پر اور دنیا کی معیشت پر اور خود ان ملکوں پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ، ابھی واپس آتے ہیں. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمیٹنس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. اور جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم بات کریں گے اوپیک ملکوں نے، یعنی جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں کلیدی، انہوں نے کل کچھ فیصلے کیے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، دنیا میں تیل پیدا کرنے والے جو 4 کلیدی ملک ہیں انہوں نے تیل کی پیداوار کو جامد کرنے کے سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں تاکہ منڈی میں تیل کے جو اس فاضل ذخائر ہیں ان سے پہلے نپٹا جا سکے. ان 4 ملکوں میں روس، سعودی عرب، وینزویلا اور قطر شامل ہیں. اور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں گزشتہ روز یہ ملاقات ہوئی جو کہ بند دروازوں کی ایک ملاقات تھی. اور اس میں انہوں نے 4 ملکوں نے تیل کی پیداوار کو اسی سطح پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ جنوری کی سطح تھی. اور جسے سعودی عرب کے جو تیل کے وزیر ہیں علی النعیمی، انہوں نے کہا کہ یہ مقدار کافی ہے، جو تیل پیداوار ہوئی ہے وہ کافی ہے اور مناسب حد تک ہے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ ایک چونکہ عالمی معیشت پر، منڈی پر اور اس کے گہرے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں دنیا بھر میں مختلف چیزوں پر اور خاص طور پر تیل کے حوالے سے، ان پر بھی آپ کی گہری نظر ہے. یہ فرمائیے گا کہ جنوری میں بھی تیل کی قیمتیں کچھ زیادہ تو نہیں تھیں. ظاہر ہے کہ جس سطح سے یہ واپس آئی ہیں اس کے حوالے سے دیکھتے ہوئے ان کو زیادہ قرار نہیں دیا جا سکتا. تو اس سے یہ مراد ہے کہ جنوری کی سطح پر اگر پیداوار کو برقرار رکھا جاتا ہے تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ قیمتوں میں استحکام لایا جائے تاکہ قیمتوں میں مزید سلائڈ یا گراوٹ نہ آئے، یا اس سے کچھ اور مراد ہے؟ کچھ وضاحت کیجیے، ہمارے سننے والوں کو بتائیے.
جی ایک تو آئی تھنک کہ یہ اسٹیبلٹی کی طرف ایک اسٹیپ ہے کہ جو مارکیٹ ہے آئل کی اس میں جو والیٹیلٹی تھی جتنی اوپر نیچے ہو رہی تھی جس طریقے سے وہ نیچے کی طرف جا رہی تھی اور اس کی وجہ سے دنیا کی فائنینشیل مارکیٹس میں بھی ایک بوچھال سا آیا ہوا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف اسٹیپ ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو بگ پلیئرز ہیں انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ اپنے مارکیٹ شیئر کے لیے اب نہیں فائٹ کریں گے. جو دنیا میں گروتھ ہوگی آئل کنزمپشن کی وہ دوسرے جو پلیئرز ہیں ان کے لیے کچھ سپیس نکلے گی. پرٹیکولرلی میرا اشارہ ایران کی طرف ہے کہ اگر ایران کی ایکسٹرا تیل کی جو سپلائی ہے اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے وداؤٹ ڈسٹربنگ دی اوور آل مارکیٹ کہ وہ بہت زیادہ پرائسز نیچے چلے جائیں, تو اس لیے ضروری یہ تھا کہ جو بڑے کھلاڑی ہیں وہ اپنی پروڈکشن کو فکس کر دیں ایٹ اے سرٹن بینچ مارک, اور وہ جنوری کی بینچ مارک پہ انہوں نے فٹ کر دیا ہے. سو ویل ہیو ٹو سی کہ اس کے بعد جب ایران کی فل فلیجڈ سپلائی جاری ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر آئل کی پرائسز میں فردر گراوٹ آتی ہے تو پھر یہ بگ فور کیا کریں گے؟ کیا پھر یہ اپنی پروڈکشن کو اور کٹ کریں گے اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, اور کیا یہ انہوں نے جو پرائس ہے اس وقت آئل کی اس کو ڈیفینڈ کرنے کا ارادہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا؟ اچھا, روس, سعودی عرب اور وینزویلا جیسے ممالک جہاں کی معیشتوں کا انحصار زیادہ تر تیل پر ہی ہوتا ہے, تیل کی منڈی میں اس گراوٹ سے نمٹنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان کی حکومتوں کے سامنے کچھ مسائل اور چیلنج بھی آ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو خاص طور سے ایک ہی چیز کے اوپر جو انحصار کرنے والی حکومتیں ہوتی ہیں ان کا رد عمل کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ کس طرح سے اپنے ملک میں اس چیلنج سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن کس قسم کا ہے. آبویسلی یہ تو ممالک چاہیں گے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پرائس ملے اپنی ریسورس کے لیے, اور جتنی وہ ان کی ڈیولپمنٹ نیڈس ہیں اس کے مطابق ان کو ریونیو بھی اس سے ملے. لیکن اب آئل کے مارکیٹ میں ایک قسم کا ایکسیس سپلائی آ گئی ہے, اور اس کے ساتھ جو امریکہ کی سیلف ریلائنس ہے اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ حصہ بن گیا ہے کہ ایک نیٹ امپورٹر جو تھا وہ اب ایکسپورٹر بنتا جا رہا ہے, اور ایکسپورٹ مارکیٹ میں پرٹیکولرلی شیل آئل اور شیل گیس کے جو ریولوشن امریکہ میں آئی ہے اس نے دنیا کا ایکویلیبریم آئل مارکیٹ کا ہلا دیا ہے. اور وہ اب یہ سمجھنا کہ یہ واپس آج سے 5-6 سال پہلے کی بات بن جائے گی, اس طرح سے اب بڑا مشکل ہے. اب دنیا کی اگر اکنامک گروتھ ہوتی ہے اور تیزی سے ہوتی ہے تو پھر یہ اگلے 10 سال میں شاید واپس ڈیمانڈ جو ہے اتنی ہو جائے کہ سپلائی کی شارٹ فال آنی شروع ہو, اور پھر کارٹیل جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی طاقت آزما سکے گا. لیکن ایٹ دس اسٹیج آئی تھنک کہ اب پرائس ٹیکرز ہیں سب, اور جو بھی دنیا کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہی ان کو پرائس لینی پڑے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے لیے کچھ یہ رپورٹوں کا کہنا ہے, کچھ اینالسٹ اس بات کے پر زور بھی دے رہے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں جو فی بیرل ہیں اس وقت کوئی $34 کے آس پاس ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ بہت اونچی سطح سے نیچے آئی ہیں, 70 سے زیادہ, 100 سے بھی زیادہ تھی ایک زمانے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ $20 فی بیرل تک چلی جائیں گی, اور پھر اس کے بعد کچھ اس میں بحالی کی صورت نظر آئے گی کہ قیمتیں زیادہ بہتر ہونا شروع ہوں گی اور مستحکم ہونے کی صورت ہو جائیں گی. آپ سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ واقعی یہ مبصرین جو اینالسٹ جو اس طرح کی پریڈکشنز کر رہے ہیں ان کی یہ پیشگوئیاں درست ہو سکتی ہیں اور تیل کی قیمت اس حد تک نیچے جا سکتی ہے, اور اگر ایسے چلی جاتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟
اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بگ فور نے کہا ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن انکریز نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ کی جو سپلائی سچویشن ہے اس میں دوسرے ممالک جو ہیں وہ اپنی پروڈکشن کس حد تک بڑھا سکتے ہیں، اور اس میں کلیئرلی وہ ایران جیسے ملک ہیں جنہوں نے واپس مارکیٹ میں آنا ہے، اور پھر کوئی نئی جو ہیں پروڈیوسرز یا وہ پروڈیوسرز جو بہت ڈیسپریٹ ہیں کہ ان کی ریونیوز کے لیے وہ اور پمپ کریں، تو اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ یہ $20 کی طرف جا سکتا ہے یا نہیں۔ آئی تھنک کہ یہ اب سوئنگ پروڈیوسر جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ از ناؤ دا سوئنگ پروڈیوسر، اور وہاں پہ جو پروڈکشن ہوگی اور وہاں پہ جو ایک سرپلس آئے گا ایکسپورٹ کا، وہ ڈٹرمن کرے گا کہ کس حد تک یہ پرائس نیچے جا سکتی ہے۔ دوسری طرف آلٹرنیٹ انرجیز جو ہیں جس میں گیس ہے، اگر اس میں بھی بہت سے ممالک اگر گیس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اپنے انرجی مکس میں، اور تیل کی ڈیمانڈ ادھر سے کم ہوتی ہے اور گیس میں زیادہ چلے جاتا ہے، تو پھر یہ پرائس نیچے کی طرف جا سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کی جو ہیں صورتحال، وہ اب ہمیں کلیئرلی واچ کرنا پڑے گا کہ امریکہ کیا کرتا ہے اپنی انرجی سپلائیز کے ساتھ۔ تو آئی تھنک کہ یہ جو $34 کا بینچ مارک ایک قسم کا بنا ہے، میرے خیال میں یہ کچھ اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا۔ ہو سکتا ہے $20 تو نہیں، بٹ $30 کے ارد گرد یہ گھومتا رہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کی جو منڈی کی معیشت ہے، ظاہر ہے عالمی منڈی کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں دنیا بھر کی معیشتیں ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں۔ تیل کی منڈی میں اس حد تک گراوٹ، ظاہر ہے کہ جہاں جو تیل کے پیدا کرنے والے ملک ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے چیلنج ہے، نقصان کا باعث ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں عالمی معیشت پر اور انڈیویجول ملکوں کی معیشت کے اوپر جب تیل سستا ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیں، جو بڑی ہیں اکانومیز جہاں پہ آئل ڈپینڈنسی امپورٹس کے اوپر ہے، ان کے لیے تو ایک بہت بڑا بنانزا ہے۔ سو ہندوستان، پاکستان، چین، اس طرح کے ممالک جو نیٹ امپورٹر ہیں انرجی کے، ان کی ایک بڑی میجر ان پٹ جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے، اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ ٹرانزیشن میں دوسری چیزوں پہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایسٹ پرائسز جتنی بھی ہیں انہوں نے بھی اس پرائس سے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، اور بہت سے ممالک کی انویسٹمنٹ جو ایسٹس میں پڑی ہے وہ خاصی ہٹ ہوتی ہے۔ جیسے لو پرائسز جاتی ہیں، کموڈٹی پرائسز بھی نیچے آتی ہیں، ایسٹ پرائسز بھی ری پرائس ہوتی ہیں۔ سو آئی تھنک کہ اس میں ورلڈ اکانومی پہ بڑے کمپلیکیٹڈ امپیکٹس آتے ہیں، بٹ اوور آل ان دا لانگ رن جو آئل کنزیومنگ نیشنز ہیں ان کے لیے یہ پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ تھے، اور ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی۔ آپ کے وقت کا، آپ کے ان کامنٹس کے لیے میں بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور بہت بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ اب ہم بات کرتے ہیں پروگرام کا آخری حصہ ہمارا آن پہنچا ہے۔ یہاں نیو یارک سے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں محسن ظہیر صاحب، اور ایک اور ممتاز نام ہے ہمارے ان پروگراموں کا، اور پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گے محسن رضا خان صاحب۔ تو آئیے، السلام علیکم جی، آپ دونوں حضرات کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ محسن صاحب میں آگے چلوں، ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے، تیل کی قیمتوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس کے اثرات کے بارے میں عالمی سطح پر، مجموعی طور پر، انڈیویجول انفرادی ملک سطح پر۔ تو ایک اور بات میرے سوال ہے میرا ذہن میں آیا کہ جو داعش گروپ ہے، جبکہ اسلامک اسٹیٹ کی ہم بہت بات کرتے ہیں اور اس کے وسائل بہت زیادہ، ان کا انحصار تھا تیل کے اوپر تھا، ظاہر ہے کہ لیبیا میں بھی اس کا یہی وجہ، عراق میں، لیبیا میں، ان سارے ملکوں میں سے خاص طور سے اس نے تیل کے وسائل کے اوپر بہت بھروسہ کیا اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت پروموٹ کیا کہ پیسے ویسے ان کے پاس بہت تھے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو تیل کی قیمتوں کے اوپر جو کمی آئی ہے اس سے ان کے وسائل کو بھی کسی حد تک دھچکا لگا ہے؟ جی یقیناً دھچکا لگا ہے۔ جو داعش ہے اس کی
دیکھیں تقریباً $5 کروڑ اس کی آمدن تھی تیل سے، جو کہ کم ہو کر $3 کروڑ ہوئی، اور اب جو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی، یقیناً داعش کے جو لوگ تھے یہ تیل بلیک مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے، اور بلیک مارکیٹ میں بھی یہ تقریباً آدھے داموں پہ فروخت کرتے تھے۔ اگر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $35 فی بیرل تھی تو داعش کے جو لوگ تھے وہ تقریباً $17-18، بعض کیسز میں $10 تک بھی جو فروخت کرتے تھے۔ ایک تو وہ جو آمدن تھی، جو اصل مارکیٹ کی قیمت تھی اس سے کم قیمت پر وہ تیل سے آمدن حاصل کرتے تھے، جتنی بھی آمدن حاصل کرتے تھے، اور دوسرا اب جو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی تو ان کو بھی اور کم قیمتوں پر تیل فروخت کرنا پڑا۔ لیکن داعش کے لیے جو دوسرا بڑا جھٹکا جو لگا ہے وہ جو کولیشن فورسز ہیں، انہوں نے جو اسٹرائکس کی ہیں داعش پر، داعش کے مختلف اہداف پر، اس سے ان کو دوسرا بڑا دھچکا لگا ہے، اور اب جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں وہ داعش کا جو ایک فائنینشیل جو نیٹ ورک ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو نہ صرف مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ ایک آپریشنل جو ان کی صلاحیتیں ہیں اس میں بھی ایک واضح کمی آ رہی ہے، اور جو کہ ایک اچھی خبر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل جہاں پر تیل کی قیمتوں میں، جیسے ڈاکٹر سلمان بتا رہے تھے کہ ایک اچھی خبر ہے کہ تیل کی قیمتیں کم ہوئیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیل کی قیمتوں میں کمی جو ہے وہ داعش کے لیے ایک بری خبر بھی ثابت ہو کر سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، محسن رضا خان صاحب سے ایک کوئک کامنٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے بھی سعودی عرب نے جو 20 ملکوں کے ساتھ مل کر فوجی مشقیں کرنے کی ہے اس میں اس نے اپنی شرکت کے بارے میں بات کی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب کہ سعودی عرب کے کافی مسائل بھی ہیں، خاص طور سے داعش کے حوالے سے اور شام کی صورتحال کے حوالے سے بھی، ایران کے ساتھ کشیدگی کے حوالے سے بھی، اس وقت اس طرح کی فوجی مشقوں میں اور وہ بھی پاکستان کی اس میں شرکت کے بارے میں جو بات ہے اس کو آپ کس طرح سے اس کا تجزیہ کریں گے اور اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ کیونکہ پاکستان کی ان مختلف ملکوں کے ساتھ اپنے طور پر بھی الگ سطح پر بھی تعلقات کی نوعیت ہے۔ پاکستان نے تو پوری جو بھی مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس پہ اپنی پوزیشن پہلے بھی واضح کیا ہے، اور یمن کے حوالے سے جو سعودی عرب کا موقف تھا پاکستان نے اس کی سپورٹ تو کی، لیکن ان کے ساتھ انہوں نے اس جنگ میں اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا، اور پاکستان نے کسی بھی صورت میں ان کو کوئی بھی وہاں پہ سپورٹ فراہم نہیں کی، جو بھی عسکری مدد ان کو چاہیے تھی اس کے حوالے سے سعودی عرب کا کافی پاکستان پہ انحصار تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دے گا، لیکن پاکستان نے یہ ایک موقف اختیار کیا کہ اگر سعودی عرب کی سلامتی پہ کوئی حرف آیا تو پاکستان اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے وسائل اور اپنی قوت کو استعمال کرے گا، لیکن وہ کسی بھی اور لڑائی میں فریق نہیں بنے گا۔ نمبر ایک تو یہ ہے۔ دوسرے، شام کے حوالے سے بھی پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ مختلف رہی ہے، اور پاکستان میں پہلے زرداری کی حکومت نے اور پھر نواز شریف کی حکومت نے بھی اپنے آپ کو اس پوری جنگ سے جو ہے وہ علیحدہ رکھا، اور انہوں نے اس سلسلے میں امریکہ اور سعودی عرب کا جو موقف تھا اس کا ساتھ نہیں دیا۔ تیسری بات، جو ایران اور سعودی عرب کی جو کشیدگی تھی اس میں بھی پاکستان نے ایک نیوٹرل رول ادا کیا، اور پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف نے سعودی عرب اور ایران کا دورہ کر کے ان کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنے پہ بات کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان دونوں ملکوں کے ساتھ جو ہے کسی بھی طرح فریق نہیں ہے۔ اور جہاں تک داعش کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے پاکستان جو ہے پہلے بھی دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ میں شریک ہے جو کہ القاعدہ اور طالبان کے خلاف لڑی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جو بھی جنگ ہوگی پاکستان کا دستوری موقف ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ادا کرے گا، لیکن پاکستان اس جنگ سے ہٹ کے کوئی بھی اور صورتحال ہوگی تو اس میں کسی بھی طور پہ اس اتحاد کا ساتھ نہیں دے گا۔ البتہ دہشت گردی کے خلاف چونکہ پاکستان خود اس کا شکار ہے، اور خود داعش کے جو ہیں وہ اثرات پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ کہ آج وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کوئی ابھی تک تنظیم جو ہے قائم نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے متاثر ہونے والے لوگ موجود ہیں، اور مختلف گروپ جو ہیں وہ داعش کا نام استعمال کرتے ہیں، لیکن داعش کا یہاں پہ پاکستان میں ابھی تک ان کا فرنچائز کوئی بھی نہیں ہے۔
اچھا، یہ حدیث کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اپنی گزشتہ پروگراموں میں بھی کہ مختلف طرح کے بیانات جو سامنے آتے ہیں حکومت کی طرف سے، انٹیلیجنس کی طرف سے یا دوسرے اداروں کی طرف سے، تو بعض اوقات ان میں بہت زیادہ ہم آہنگی نہیں پائی جاتی. اس بارے میں ہم پروگراموں میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں. آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی دعوت پر آئندہ چند ماہ کے اندر پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. اطلاعات کے مطابق یہ خبریں موجود ہیں، اور وہ ایک گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس گیس پائپ لائن میں روس جو ہے وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. تو سوال میرا یہ ہے محسن صاحب، آپ سے پہلے میں بات کروں گی یہاں نیو یارک سے، کہ روس کے لیے یہ محض اقتصادی مواقع کا حصول ہوگا یا پھر اس میں جغرافیائی اور سیاسی مضمرات کو وہ زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ دیکھیں، یہ جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے، یہ پرائم منسٹر جب اوفا گئے تھے اکتوبر میں، تو اس وقت طے پایا تھا پاکستان اور روس میں کہ روس پاکستان میں شمال سے جنوب تک ایک گیس پائپ لائن جو تقریباً 11 کلومیٹر لمبی ہے اور تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید 20 ارب ڈالر، ایک خطیر رقم جو ہے اس منصوبے پر خرچ ہوگی، اور یہ 25 سالہ منصوبہ ہے. یہ جو پائپ لائن ہے یہ تقریباً 42 ماہ میں مکمل ہوگی، 3 مرحلوں میں، اور اس میں پہلے 25 سال جو ہے اس کی جو آمدن ہے اس سے روس اپنی لاگت اور پرافٹ جو ہے وہ پورا کرے گا، اور اس کے بعد یہ پاکستان کے حوالے کر دی جائے گی. یہ ایک پاکستان جس کی سب سے بڑی اس وقت مسئلہ جو ہے وہ توانائی کا بحران ہے، اس کے لیے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس سے پاکستان میں جو توانائی کا ایک بحران ہے اس میں ایک خاصا جو ایک تناسب ہے اس کو پاکستان کو وہ قابو پانے میں اس کو مدد ملے گی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ روس جو ہے اس کی اب جہاں پر عالمی کردار ہے وہ علاقائی جو اپنا کردار ہے اس کو ایک مختلف تناظر میں اب ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے آ رہا ہے. پہلے ایک روس سپر پاور کی حیثیت سے ایک اجارہ داری کے سوچ کے ساتھ اس خطے میں اپنا ایک کردار ادا کرتا تھا. اب ایک ڈفرینٹ سوچ ہے، اب ایک جیو پالیٹکس جو ہے وہ اکانومی کے گرد بھی گھومتی نظر آ رہی ہے. روس کو اگرچہ اس وقت وہ دوبارہ عالمی تناظر پر ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو خود بھی اس کی جو اکانومی ہے وہ شدید مشکلات کا اس کو سامنا ہے، اور اس کو بہت زیادہ اپنی اکانومی کو سپورٹ کے لیے ایسے بہت سے منصوبوں کی بھی ضرورت ہے. اور یہ جو منصوبے نہ صرف روس کی خطے میں جو وہ اپنا ایک معاملات کو بہتر کرنا چاہتا ہے اس میں مددگار ثابت ہوگا، بلکہ اس کی جو معیشت ہے اس کو سہارا دینے کے لیے بھی جو اقدامات ہیں اس سلسلے میں بھی یہ اقدام ایک کارگر ثابت ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین، روس اور اس قسم کی بڑی طاقتیں جو خطے میں جب ان کے معاشی انٹرسٹ پیدا ہو جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے یہ بہتر ہوگا کہ جب معاشی انٹرسٹ ہوتے ہیں تو پھر آدمی بہت سی چیزوں پر کمپرومائز بھی کرتا ہے، اور بالخصوص جو ہے وہاں پر جو ایک جنگ و جدل کی صورتحال رہی، ایک تنازعات رہے اور ایک محاذرائی اور کنفرنٹریشن والے معاملات رہے، تو آنے والے دنوں میں شاید اس میں بہتری آئے. اور جیسا آپ نے بتایا کہ روس کے صدر کا ارادہ ہے پاکستان کے وزٹ کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو دورہ ہے یہ بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہوگا، اور اس سے خطے میں جو ایک پالیٹکس ہے اس پر ایک جو اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے. اچھا، خان صاحب سے ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ خان صاحب پاکستان میں جو محسن رضا خان صاحب سے کہ پاکستان خطے میں نئی شراکت داریوں اور ساجھیداری کرنے کے لیے کافی خواہاں معلوم ہوتا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے جو سامنے پاکستان کا موقف ابھر کر آیا، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جب سعودی عرب کے ساتھ بھی بات ہوئی تو اپنی ساری تمام تر اس کے تحفظات کے باوجود یہی بات کہی گئی کہ فری کہیں نہیں ہوگا بلکہ سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات ہوگی. تو اور امریکہ اور چین پر بھی اپنے انحصار کو کم کرنے کی کوشش اس کی لگتی ہے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ روس اس سلسلے میں مددگار ثابت ہوگا اس سارے تناظر کے اندر کہ اسے بھی جنوبی اور وسطی ایشیائی علاقوں میں کلیدی اور اہم علاقوں میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کا موقع مل جائے گا؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان نے ایک سوویت یونین کے ساتھ ایک بڑی طویل جنگ میں شریک رہا جو افغانستان میں لڑی گئی،
جس میں ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی تھے اور پاکستان جو تھا وہ فرنٹ لائن اسٹیٹ کا اس نے رول ادا کیا سوویت یونین کے خلاف. اور بعض پاکستانی جو ہیں وہ یہ دعویٰ بھی کرتے رہے کہ جی سوویت یونین کی جو تقسیم ہوئی اس میں اس جنگ کا بڑا رول رہا افغان جنگ کا، جس میں پاکستان جو تھا اس کا ایک کی رول تھا. اور یہ پاکستان کی اور سوویت یونین کی جو تھی کشمکش بڑے طویل عرصے سے چل رہی تھی. جب پاکستان سے امریکی U-2 طیارے سوویت یونین کی جاسوسی کے لیے اڑائے جاتے تھے، اور سوویت یونین بھی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اور خاص طور پہ جو پختونستان کی تحریک تھی اس کو افغان حکومت کے ذریعے سپورٹ کرتا رہا. لیکن اب جب سے کولڈ وار کا خاتمہ ہوا ہے اور پاکستان نے بھی دنیا میں اپنی خارجہ پالیسی کی سمت کو تبدیل کرنا شروع کیا، جس طریقے سے اس نے اب زیادہ انحصار چائنا کی طرف کرنا شروع کیا، اسی طریقے سے وہ روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر بنا رہا. روس کے ساتھ نہ صرف گیس پائپ لائن منصوبے پہ بات آگے بڑھی ہے، بلکہ روس کے ساتھ پاکستان کے دفاعی معاہدے بھی ہو رہے ہیں اور دفاعی سامان کی خریداری پہ بھی ان سے بات چیت چلتی رہتی ہے. اور پاکستان نے روس کے ساتھ اپنے جو پرانے کولڈ وار کے تعلقات تھے ان میں تبدیلی لے کے آیا، اور وہ اب چاہتا ہے کہ سوویت یونین کے روس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ سوویت یونین جیسے نہ رہیں. اس حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے اور متوقع جو دورہ ہے ولادیمیر پوتن کا جو پہلے بھی ایک دفعہ ملتوی ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بڑھیں گے تو اس سے نہ صرف پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا بلکہ اس خطے میں بھی تعلقات کے حوالے سے جو پہلے کشیدگی تھی وہ بھی خاتمہ ہوگا. جیسا کہ اگر سوویت یونین کے دور میں جو تعلقات تھے وہ تعلقات اب نہیں ہیں، لیکن اب لگتا نہیں ہے کہ روس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بنیاد پہ اس خطے میں کوئی بڑا سیاسی اور دیگر قسم کا کوئی رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ جو وارڈ ہے اور جس طریقے سے پاکستان نے چائنا کو گوادر پورٹ تک ایکسس دی ہے، اس کے حوالے سے شاید اب یہ سارے چیپٹر کلوز ہو چکے ہیں اور صرف پاکستان کے پاس ایک ہی دوست ہے اور ایک ہی ایسا ملک ہے جس کے پاس پاکستان کے اور ان کے انٹرسٹ جو ہیں اس خطے میں بڑھ گئے ہیں. اچھا، اب آج ہم بات کریں گے، پروگرام کے ہمارے آخری حصے کا وقت آن پہنچا ہے. پاکستان سے جب بھی ہمیں کوئی خبریں ملتی ہیں تو عام طور پر گزشتہ کافی سالوں سے جو تشدد اور دہشت گردی کی صورتحال ہے اس میں بہت ساری مثبت خبریں ایسی ہیں جو ملتی ہیں، لیکن ان کو اس طرح کی پذیرائی حاصل نہیں ہو پاتی جیسا کہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح گزشتہ دنوں کشش ثقل کی لہروں کی موجودگی کا راز دریافت کرنے والے سائنسدانوں کی ٹیم میں ایک نام بڑے نمایاں طور پر سامنے آیا، جو کہ نرگس موال والا جو اس کام میں معاونت کر رہی تھی. اس کے علاوہ ایک اور نوجوان طالب علم ہے، ان کا نام بھی سامنے آیا ہے. اور یہ پاکستانی نژاد امریکی ماہر فلکی طبیعیات جو نرگس موال والا ہیں، ان کو تو ذرائع ابلاغ میں اور ہمارے پروگراموں میں بھی آپ نے کافی سنا. آج ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں عمران خان کی ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے تحقیق لیگو گروپ کو طبیعیاتی جائزہ لیٹر جمع کروایا تھا اور کہتے ہیں کہ ان کا بھی اس دریافت میں کافی حصہ ہوا. تو وہ اس وقت اٹلی میں حصول تعلیم کی غرض سے ہیں، PhD کر رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے اس سلسلے میں بھی کام کیا ہے. عمران خان کی والدہ کے ساتھ بھی ہمارے وائس آف امریکہ نے انٹرویو کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹے کی کامیابی پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے. تو آج ہم سوچ رہے تھے کہ اس طرح کی جب بات ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ان پروگراموں میں، ہمارے پروگراموں میں جگہ دینے کی اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے. تو محسن صاحب، پاکستان سے اتنی مثبت خبریں تو ملتی ہیں، ظاہر ہے کہ مسلسل بنیادوں پر ملتی ہیں، لیکن عام طور پر وہ نمایاں نہیں ہو پاتی. تو تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اکثر پاکستانی نوجوان نمایاں بھی ہو جاتے ہیں. تو میرا آپ سے محسن ظہیر صاحب، آپ کے خیال میں مستقل بنیادوں پر تعلیمی شعبے میں بہتر کارکردگی کے انسینٹیوز دینے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی مزید چیزیں ہمارے سامنے آئیں؟ تو محسن رضا خان صاحب سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے بھی مجھے ایک سوال اس ضمن میں کرنا ہے، لیکن انسینٹیوز دینے کی جو بات ہے وہ محسن صاحب آپ بتائیے. دیکھیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ جو نرگس موال والا ہے اور دوسرا جو کوئٹہ سے عمران خان جو ہے جو اٹلی میں ہے، یہ دو ایسی مثالیں ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کو جب بھی کچھ ایکسپوجر ملے گا، جب بھی مواقع ملیں گے، تو ان کے اندر وہ صلاحیتیں اور وہ ہنر موجود ہے کہ جو
उभर कर सामने आएगा और उससे वो भरपूर जो है वो अपना इजहार करने की पोजीशन में है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में देखें, मैंने जब अमेरिका में आया तो यहाँ का निज़ाम तालीम भी देखा, वहाँ का निज़ाम तालीम मेरा अपना बैकग्राउंड था। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का बुनियादी प्रॉब्लम ये है तकरीबन 60 से 70% आबादी जो है वो देही इलाकों में रहती है, जो बाकी शहरी और जो इकोनॉमी हमारी है वो भी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देहातों में जहाँ पर हमारी इकोनॉमी बेस्ड करती है वहाँ पर कोई रोजगार के मौके नहीं है, वहाँ पर तालीम नहीं है, और जहाँ पर तालीम और मौके हैं वहाँ पर ज़राअत जो एक बुनियादी पाकिस्तान का एक वो है मईशत का एक अहम हिस्सा, उससे मुतल्लिका ना वहाँ पर तालीम का रुझान है, ना वहाँ पर मौके पैदा किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर जो एलिमेंट्री और मिडल लेवल पर जो तालीम है वो तो एक बुनियादी निज़ाम तालीम है, वो तो ठीक एक सिलसिला चलता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जिसकी आबादी 20 करोड़ से तकरीबन बढ़ गई है, वहाँ पर जो हाई स्कूल और जो कॉलेज लेवल की एजुकेशन है वहाँ पर एक रवायती जो एजुकेशन है जिसमें हम ये चंद एक मज़ामीन पढ़ाते हैं जिससे आप सिंपल एक क्लर्क तो अच्छे शायद बन सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी इनोवेशन या कोई एक क्रिएटिविटी या एक जो जदीद तकाज़ों और तेजी से बदलती हुई दुनिया है उससे मीट करने के लिए वो निज़ाम तालीम जो है नाकाफी है। इसलिए पाकिस्तान में रोजगार जो है जॉब्स गवर्नमेंट को पैदा नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट को वो माहौल पैदा करना चाहिए कि जिससे रोजगार के मौके पैदा हों। तो यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अगर इस मसले पर तवज्जो देंगे तो बहुत से नरगस मावला वाला और इमरान खान वहाँ पर पैदा होंगे और बहुत से ऐसे चीजें होंगी जिससे मुल्क को और दुनिया को भी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन ज़हीर यहाँ से न्यूयॉर्क से हमारे साथ थे, और हम अब बात करते हैं मोहसिन रज़ा खान साहब से। खान साहब ये फरमाइएगा कि जब इस तरह की बातें होती हैं, इंसेंटिव्स के बारे में तो आपने सुना जो कि अभी मोहसिन ज़हीर साहब बात कर रहे थे, आप ये फरमाइएगा कि मीडिया को इस सिलसिले में अपना क्या रोल अदा करना चाहिए कि इस तरह की जो चीज़ें हैं सामने आती हैं तालिब इल्मों के तालीमी शोबे से या टेक्नोलॉजी के शोबे से, तो उसको फ़रोग देने के लिए, मज़ीद नुमाया करने के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है, और आप मीडिया के लोग इसको किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी कामयाबी है और तमाम पाकिस्तानियों के सर जो हैं इस सारी कामयाबी से उनके फख्र से बुलंद हुए हैं। खुद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी इस कोशिश को और इनकी जो अचीवमेंट है उसको अप्रिशिएट किया और उनको मैसेज दिया है। लेकिन जहाँ तक बात है पाकिस्तान के मीडिया की प्रायोरिटीज़ का, शायद उसमें एजुकेशन जो है कोई बड़ी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि यहाँ के जो इश्यूज़ हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं। दहशतगर्दी है, सियासत है, करप्शन है, सेक्टेरियन इश्यूज़ हैं और इस तरह के जो हैं गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। इतने लातादाद इश्यूज़ हैं कि जिसमें जो अहम बात है कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इशू है वो दब के रह जाता है और उसके ऊपर उतनी तवज्जो नहीं दी जाती मीडिया में भी, क्योंकि हम देखते हैं कि हर वक्त यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ का ट्रेंड है। कभी अलकायदा, दाइश, जरदारी, फलाना, MQM, ये सारे ऐसे इश्यूज बन जाते हैं कि जिसमें ये जो असल इश्यूज हैं, जो सोशल इश्यूज हैं और जो हमारी डेवलपमेंट के इश्यूज हैं वो सारे दब के रह जाते हैं। और जिस तरह आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि उस तरह कुल्ली तौर पे पाकिस्तान के मीडिया की पूरी तवज्जो शायद इस तरफ नहीं है जो कि होनी चाहिए, और अगर इस तरफ तवज्जो दी जाए तो शायद इसके बेहतर नतीजे भी सामने आ सकते हैं। तो आप तो काफ़ी मीडिया में फ़ाल हैं, तो आप इसमें रज़ा खान साहब, आप मोहसिन खान साहब, आप ये नहीं समझते कि इस सिलसिले में जो आपकी तरह के कलीदी किरदार अदा करने वाले लोग हैं मीडिया के, वो इसको आगे लेकर चलें? इसको किस तरह से देखेंगे आप? देखें, हम इन इश्यूज़ को उठाते हैं, हमें जो हमारे एजुकेशन के हवाले से बहुत अहम इश्यूज उठाए जाते हैं। स्कूलों की बंदिश होती है, वहाँ एजुकेशन का म्यार है, वहाँ पे असातिज़ा की अदम फरामी है, वहाँ पे फंड्स की कमी है, उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। इन सारे इश्यूज को हम लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी ये प्राइम टाइम के इशू नहीं बनते और ना ही प्राइम टाइम में इसमें उतना वक्त दिया जाता है जिस तरीके से हम देखते हैं कि चूँकि हमारे मीडिया जो है वो रेटिंग की दौड़ में शामिल है और हर तमाम एंकर ये चाहते हैं कि वो रेटिंग में बहुत आगे रहें, तो लिहाजा वो इसको एजुकेशन को और हेल्थ को
اور سوشل ایشوز، دیگر بھی سوشل ایشوز جو ہیں اس کو اتنی پرائرٹی نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ. محسن رضا خان صاحب ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے، اور یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب نے ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام میں. باقی تجزیہ کاروں کی بھی آپ نے آراء سنی، ہمارے کلیدی موضوعات پر کافی بات ہوئی. ہمارے اس پروگرام کو سنیے گا، ہمیں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا. اب ہمارے پروگرام جہاں رنگ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے میری ملاقات ہوگی پھر انہی پروگراموں میں. ایک بار پھر اسی درخواست کے ساتھ کہ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے. urduvoa.com پر لاگ ان کر کے ہمارے ان پروگراموں کو سنیے گا. اب بہجت اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھی، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.